अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इस सीरीज़ में हमारी एज चल रही है रिनेसेंस एज। इस एज में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एलिज़ाबेथन ड्रामा। आज की वीडियो इस एज की लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिज़ाबेथन पोइट्री और एलिज़ाबेथन प्रोज। एलिज़ाबेथन पोइट्री हम कहते हैं कि मोस्ट वैल्यूड फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अगर हम ये कहें कि एलिज़ाबेथन पीरियड में दो जॉनरास जो सबसे ज़्यादा मकबूल थे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, तो वो थे ड्रामा और पोइट्री। ड्रामा हम डिस्कस कर चुके, तो पोइट्री क्या थी विद म्यूज़िक। और ये पोइट्री बाज़ औक़ात म्यूज़िक के साथ परफॉर्म की जाती थी, गाई जाती थी, सुनाई जाती थी। क्योंकि ये यूँ कहिए कि दरबारी लाइफ थी, कोर्ट में ये पोइट्री रिसाइट की जाती थी, तो इसके साथ फिर म्यूज़िक होता था। इस पोइट्री की फॉर्म्स क्या थी? ये लिरिक थी, ट्रेजेडी थी, एलिजी थी, पेस्टोरल थी। मेन फॉर्म यहाँ क्या थी? सोनेट थी। इनका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? सोनेट था। और ये सारा कुछ इतना पॉपुलर हुआ क्यों? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि इसमें जो एक नया एलिमेंट आया जो ड्रामा में, वो था लव थीम। अब ये सारा कुछ हो कैसे गया था? हमने इसको डिस्कस किया था कि जब पापेसी ख़त्म हुई, रोम के चर्च से ताल्लुक़ ख़त्म किया हेनरी द एट्थ जो टोडर डायनेस्टी से था, तो एक चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो चुकी थी, किताबें धड़ाधड़ छप रही थी, आम लोग तालीम हासिल कर रहे थे और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मिडिल क्लास उभर रही थी। जो बूर्जुआ क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, वो ऊपर आ रही थी। ट्रैवलिंग की वजह से लोगों का जो कैनवस था वो ब्रॉड हो रहा था, उनका जो विजन था वो अपग्रेड हो रहा था, ब्रॉड हो रहा था। लोगों की इंटरमिंगलिंग से जो शेयर्ड नॉलेज था वो ज़्यादा आगे शेयर हो रहा था, वो ज़्यादा बढ़ रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि फिर आवाम को इंगेज करने के लिए, या यूं कहिए कि पैसे कमाने के लिए, दो ही डिपार्टमेंट बचे थे। एक डिपार्टमेंट था ड्रामा, जिसमें अरिस्टोक्रेट लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एक दौड़ लगी हुई थी कि कौन बेहतर कंपनी को फाइनेंस करेगा, उसको ख़रीदेगा और पैसा कमाएगा, और किस तरह से ये पैसा और ज़्यादा बेहतर अंदाज में कमाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जो दूसरा मीडियम था वो था पोइट्री। अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली एलिज़ाबेथन पोइट्री की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो नाम आते हैं, सरे और याट। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पोइट्री को एक नए मकाम तक लेकर गए, एलिज़ाबेथन पोइट्री को एक शक्ल दी। इससे पहले अगर पोइट्री थी तो वो पेट्रार्कन सोनेट्स पे थी, इटालियन स्टाइल पर थी, या फ्रेंच स्टाइल पर थी, उस स्ट्रक्चर पर थी। तो इन लोगों का इनपुट क्या है? इन लोगों का इनपुट ये है कि इन्होंने सोनेट को इंग्लिश शक्ल दी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरे और वाट की, तो सरे जो था ये हेनरी द एट्थ का दरबारी था। ठीक है, और यही वजह आप यूँ कहिए कि इसकी वजह शोहरत, जो जहाँ भी आप पढ़ेंगे एलिज़ाबेथन पोइट्री में, तो ये दो नाम पहले आएंगे। तो सरे क्या था? ये हेनरी द एट्थ का दरबारी था और ये हेनरी का फेवरेट बंदा था। हेनरी के अपने बच्चों की परवरिश के साथ इस शख्स की परवरिश हुई, और बाद में ये उस बादशाह के इताब का भी शिकार हुआ और फिर इसको जेल भी हुई। तो हत्ता कि यहाँ तक कहिए कि इसने फिर जो पोइट्री लिखी, इसकी पोइट्री में वो सोज आपको मिलता है। ठीक है, वो मोहब्बत का दर्द भी आपको मिलता है। तो चूंकि लव थीम जो था वो बड़ा प्रोमिनेंट था इस एज में, पोइट्री में भी। तो इन दोनों ने, सरे और वाट ने मिलकर पहला काम क्या किया? ट्रांसलेटेड पेट्रार्कन सोनेट्स। इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? मॉडर्न इंग्लिश सोनेट ऑन फ्रेंच एंड इटालियन स्टाइल। इन्होंने इंग्लिश सोनेट को मॉडल किया किस पर? फ्रेंच और इटालियन स्टाइल को सामने रखकर,
لیکن ایک چینج انہوں نے کی اور وہ چینج تھی رائم سکیم میں. یہ رائم سکیم کی چینج کا ایکسپیریمنٹ اتنا کامیاب رہا, اتنا شاندار رہا کہ بعد میں آنے والے الزبیتھن پوئٹس نے انہی کی رائم سکیم کو آگے چلایا, اور اس میں سب سے بڑا نام ہے شیکسپیئر. شیکسپیئر نے اپنی سونٹس اسی سٹائل, اسی سٹرکچر پر لکھی جس سٹائل اور سٹرکچر پر ان دونوں لوگوں نے کام کیا تھا. تو ان کی پوئٹری میں میجر ایلیمنٹ کیا تھا؟ کروول بیہیویئر آف دا بیلاوڈ, محبوبہ کا سنگ دلانہ انداز. یہ ایک یونیورسل تھیم رہا ہے, ہر دور میں رہا ہے, ٹھیک ہے. اور شاید یوں کہیے کہ پاپولر بھی تھا, کیونکہ مڈل کلاس کی جو سوچ ہے وہ یہیں تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی سوچ جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں ڈرامہ ہو میرے پاس تم ہو, تو آپ دیکھیں عائزہ خان لوور مڈل کلاس لڑکی ہے, جب اس کی ایکسپوز ہوتی ہے وہ ایلیٹ کلاس کی ٹریڈیشن سے, ایلیٹ کلاس کے لائف سٹائل سے, ان کی لیونگ کنڈیشنز سے, تو وہ سیدھا سادہ یہی والا تھیم ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. تو یہ تھیم ہر دور میں بڑا ہی یوں کہیے کہ انفلوئنشل رہا ہے, پسندیدہ رہا ہے مڈل کلاسز کا. تو پوئٹ نے وہی کچھ لکھنا تھا جو مڈل کلاس نے پڑھنا تھا, جو مڈل کلاس کو اچھا لگتا تھا, کیونکہ مڈل کلاس اوپر آ رہی تھی. اور پھر دوسرا تھیم کیا تھا کہ بادشاہوں کے قصیدے گانا, یہ کام بھی ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. تو کروول بیہیویئر آف دا بیلاوڈ, لیٹر شیکسپیئر آلسو یوز دس تھیم. یہ جو پوئٹری میں انہوں نے تھیم یوز کیا, محبوبہ کا سنگ دلانہ رویہ, اس رویے کو, اس تھیم کو بعد میں شیکسپیئر نے بھی اپنی پوئمز میں, سونٹس میں یوز کیا. اگلا تھرڈ نیم ہے یہاں پر جی سڈنی کا. تو سڈنی کیا تھا؟ سڈنی سولجر تھا, کوٹریئر تھا, پوئٹ تھا. یہ سپاہی تھا, درباری تھا, شاعر تھا. اور اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الزبتھ, ملکہ الزبتھ, کوئین الزبتھ کے انتہائی قریبی لوگوں میں سے ایک تھا, انتہائی قریبی درباریوں میں سے ایک تھا. بلکہ اس کے بارے میں کوئین الزبتھ کہا کرتی تھی کہ جیول آف مائی کراؤن, ون آف دا جیولز آف مائی کراؤن. تو یہ اتنا تھا. اچھا, بعد میں اس کی کوئین الزبتھ سے بگڑ گئی. یہ محبت کرتا تھا ارل آف اسیکس کی بہن کے ساتھ. تو جب اس کی کوئین الزبتھ سے بگڑ گئی تو کوئین الزبتھ نے اس کے لو افیئر میں مداخلت کی اور اس کی شادی کو رکوا دیا. اب 2-3 چیزیں جمع ہو گئی اس کے ایکسپیرینس میں, ایک کورٹ لائف, دوسرا اس کا ایکسپیرینس ایز اے سولجر, اور تیسرا ایک ناکام عاشق کا تجربہ. تو یہ تینوں چیزیں جب مل گئیں تو پھر اس کی پوئٹری کمال کی پوئٹری بنی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلو تھا. اس نے آرکیڈیا لکھا, اپولوجی فار پوئٹری لکھی, سونٹس اس کا مین جو ہے وہ فیلڈ رہا. اور ان سونٹس میں اس کا جو مین ڈومین رہا, جو ڈومیننٹ تھیم رہا, وہ کیا تھا؟ وہ لو تھا, ٹھیک ہے. تو یہ تھیم کیا تھا؟ یہ لو تھا. اگین میں کہوں گا کہ جو ٹپیکل بورژوا کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, انہیں بہت جلدی محبت ہوتی ہے, ان کے دل بہت جلدی ٹوٹتے ہیں. تو یہ شاید ایلیٹ کلاس کے ایسے ایشوز نہیں ہوتے. بہت سارے ریلیشن ایک عرصہ تک چلتے ہیں, اس کے بعد ختم ہوتے ہیں, تو کوئی قیامت نہیں آتی. یہ ٹوٹے عاشق جو ہے نا, یہ لوور مڈل کلاس کے ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اسپینسر, سیکنڈ پوئٹ. تو میں آرکیڈیا کو اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ میں پہلے اس کو ڈسکس کر چکا تھا لاسٹ ویڈیو میں. اسپینسر ہے, اسپینسر کو ہم کہتے ہیں کہ پوئٹ آف شیولری اینڈ میڈیول ایلیگری. اس بندے کا جینیس یہ ہے کہ اس دور میں نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ جو ٹسل چل رہی تھی وہ تھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک چرچ کے درمیان. اس بندے کو, اسپینسر کو, دونوں گروپوں سے ہمدردی تھی. اسی ہمدردی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس نے فیری کوئین لکھی. فیری کوئین ایک اٹیمپٹ تھی دونوں کے گریوینسز کو ریکنسائل کرنے کی, پروٹیسٹنٹ کے بھی اور کیتھولک کے بھی. تو اس نے دونوں گروپوں کو قریب لانے کی کوشش کی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ریکنسائل کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹ. تو فیری کوئین کے جہاں پر باقی تھیمز ہیں, اس کا ایک مقصد کیا تھا؟ اس کا ایک مقصد تھا کہ دونوں گروپوں کو قریب لایا جائے, دونوں کے گریوینسز کو ایڈریس کیا جائے اور کوئی سلجھاؤ کی صورت نکالی جائے. اب یہ اس میں کس حد تک کامیاب رہا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال اس نے اپنے جینیس کو فیری کوئین میں بہترین طریقے سے یوز کیا.
اگرچہ اس نے باقی کام بھی کیا اس ایج میں، لیکن اس کا جو سگنیچر کام ہے، جو اس کی پہچان بنا، وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پیسٹورل پوئٹری لکھی، سونٹس لکھی، ایموریٹی بک کا نام۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پوئٹ آف بیوٹی، میوزک اینڈ ہارمنی، ٹھیک ہے۔ تو تینوں چیزیں جمع ہو گئیں، اور اگین اس کا جو ایکسپیرینس تھا ایک ناکام لور کا، کہ اس کا لو کنزیومیٹ نہیں ہوا، تو وہ سارا اس نے مل کے کیا کیا، اس ساری چیزوں نے مل کے اس کے پوئٹری پر اثر ڈالا، اور یہ ایک بہترین پوئٹ کے طور پر سامنے آیا۔ نیکسٹ ہے الزبیتھن پروز۔ الزبیتھن پروز، ٹھیک ہے۔ پروز کیا تھا؟ اوریجن آف ماڈرن انگلش پروز۔ ہم کہتے ہیں کہ الزبیتھن کا جو لیٹر پیریڈ ہے وہ جدید انگلش نثر کا آغاز کا پیریڈ ہے۔ اور یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ ہوا اس لیے تھا کہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکی تھی، کتابیں لکھی جا رہی تھیں، لوگ ٹریول کر رہے تھے، اور اس ٹریول سے کلچرل ایکسچینج ہو رہا تھا، آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے تھے، ایکسپیرینسز چینج ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ مزید کیا ہو رہا تھا؟ فارم آف امیوزمنٹ اینڈ انفارمیشن، کہ یہ جو تھا پروز، یہ لوگوں کی تفریح کا باعث تھی اور معلومات کا باعث تھی۔ مزید کیا ہو رہا تھا؟ بکس آن ہسٹری، ٹریول، ایڈونچرز اینڈ ٹرانسلیشنز آف اٹیلین سٹوریز، دھڑا دھڑ کتابیں لکھی جا رہی تھی ہسٹری پر، سفر پر، ایڈونچرز مہمات پر، اور ٹرانسلیشنز کی جا رہی تھی اٹیلین سٹوریز کی۔ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا تھا؟ بیکاز آف پرنٹنگ پریس۔ انگلش لینگویج انرچڈ، اب جب فارن لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگریزی زبان میں، اور انگلش پیپل جو ہے وہ باقی علاقے کے لوگوں سے ملے ٹریولنگ کے دوران، یا وہ لوگ یہاں پر ٹریول کرتے ہوئے پہنچے، تو پھر زبان میں بہت سارے خوبصورت جملے، بہت سارے خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے۔ تو اس سے انگلش لینگویج کیا ہو گئی؟ انرچ ہو گئی، امیر ہو گئی۔ اور یہ جو احساس تھا، یہ ایک انٹاکسیکیشن تھا، یہ ایک نشے کا احساس تھا انگلش پیپل کے لیے، کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ تینوں طرح سے بہترین ہوگی۔ ڈرامہ میں، پوئٹری میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سرے اور واٹ نے کیا کیا تھا کہ پیٹرارکن سونٹس کو اٹیلین اور فرینچ سٹائل سے نکال کے پیور انگلش سٹائل پر ڈال دیا، اور یہی وہ سٹائل تھا جس کو بعد میں شیکسپیئر نے یوز کیا۔ تیسرا جو مین ڈومین تھا وہ تھا پروز، اور پروز خالصتاً جو ہے وہ انگلش سٹائل میں آ چکی تھی، اگرچہ اس میں باقی لینگویجز کی، باقی کلچرز کی خوبصورت ترین چیزیں شامل ہو چکی تھیں، لیکن انگلش پیپل کے لیے جو فخر کی باعث بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی لینگویج انرچ ہو چکی تھی۔ آرنیٹ سٹائل ہم اس کو کہتے ہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے اس کو کہ آرنیٹ سٹائل کیا تھا۔ تو اس سلسلے کا جو سب سے کامیاب رائٹر تھا وہ تھا جان للی، یوفیس اس نے لکھا۔ تو اس میں اس کا ڈیکوریٹو سٹائل ہے، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ایلیٹریشن اور ایلوژن کو، ٹھیک ہے۔ ایلیٹریشن اور ایلوژن یہ دونوں میں کل کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا، لٹریری ٹرمز کی پہلی ویڈیو میں، پارٹ 1 میں۔ تو ایلوژن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایلوژن دو طرح سے تھا، ایک یہ اپنے کاموں میں کسی کلاسیکل اتھارٹی کو ریفر کرتا ہے، کسی کلاسیکل رائٹر کو ریفر کرتا ہے اپنے کام کو اوتھینٹک بنانے کے لیے، اسے پلاسیبل بنانے کے لیے، اور دوسرا یہ ادروائز ہسٹری کو بھی ریفر کرتا ہے، نیچرل فینومینن کو بھی ریفر کرتا ہے۔ تو یہ اس کی کامیابی کا پہلا راز تھا۔ اس کی کامیابی کا دوسرا راز یہ تھا کہ اس نے اس تھیم پر لکھا جو لوگ سننا چاہتے تھے، ان اقدار کو لکھا جن کو لوگ پڑھنا چاہتے تھے۔ اس کی اگزامپل آپ یوں دیکھیے کہ راجہ گدھ، راجہ گدھ میں اگر سیمی اور آفتاب یونیورسٹی سٹوڈنٹس نہیں ہوتے تو کیا آپ اور میں اس کو اتنی ہی دلچسپی سے پڑھتے؟ شاید نہیں، کیونکہ راجہ گدھ میں بیسک تھیم ہے رزق حلال اور رزق حرام۔ یہ بڑی دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک کامن برین کے لیے، ایک ایڈولیسنٹ برین کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیمی اور آفتاب کا لو افیئر۔ تو اگر یہ تھیم نہ ہوتا اور یہ دونوں کریکٹرز یونیورسٹی لائف سے تعلق نہ رکھتے تو شاید نوجوان نسل میں راجہ گدھ اتنا پاپولر نہ ہوتا۔ تو رائٹر نے وہی لکھا جو نوجوان نسل پڑھنا چاہتی ہے، اور یہ ہر دور میں رہا، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ ایج کی اگر ہم اگزامپل لیں تو پوئٹری کی میں صرف بات کر رہا ہوں کہ رائٹر وہ لکھ رہا تھا جو عوام پڑھنا چاہ رہی تھی، یعنی للی نے
اس سٹائل پر لکھا، ان ویلیوز پر لکھا جن کے بارے میں عوام سمجھنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، سننا چاہتی تھی. تو آپ اس کی اگزامپل لیجئے، ہمارے جو کامن شاعر ہیں آج کل کے، چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والے، فار ایگزامپل تہذیب حافظ، علی زریون. تو یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لوگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی اسپریشنز پہ لکھ رہے ہیں، ان کی انفلفلڈ وشز پہ لکھ رہے ہیں، ان کی فینٹیسیز پہ لکھ رہے ہیں. دیٹس وائی دے آر کوائٹ پاپولر امنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور کالج اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تھیم لکھ رہے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. یہ ان امیجیٹ ڈیزائرز کو، ایموشنز کو، فیلنگز کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ میں آنے والے ہر بندے میں پائے جاتے ہیں، یا پائے جاتے تھے، یا پائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی للی کی کامیابی کا راز تھا. اور یہ جو اس نے لکھا، اس نے اتنی زبردست لینگویج اس میں یوز کی کہ جس طرح سے راجا گدھ کے جملے، سیمی کے جملے، آفتاب کے جملے ہم دہراتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کی یہ بک پڑھنے کے بعد مارکیٹوں میں، بازاروں میں لوگ اس کی کتاب کے جملوں کو، ڈائلاگ کو دہراتے تھے. تو یہ تھی اس کی پاپولیرٹی. اگلا نام ہے جی سڈنی کا. اس نے سڈنی کا آرکیڈیا لکھا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروز پیسٹورل رومانس. تو اس نے یوز کی پیتھیٹک فیلیسی. پیتھیٹک فیلیسی کیا ہوتی ہے جو اس کی کامیابی کا راستہ؟ وہ یہ ہے کہ نیچر کے موڈ کے ساتھ رائٹر کا موڈ میچ کر جائے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ موڈ میں بیٹھے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، بارش ہوگی، آپ کہتے ہیں اوف کتنا کیچڑ ہو جائے گا باہر، کیا مصیبت ہے. پیتھیٹک فیلیسی یہ ہے کہ آپ کہیں بارش ہوگی، واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بارش کی، نیچر کے اس فینومینن کے ساتھ اپنے موڈ کو اسیمیلیٹ کیا، میچ کیا، اور آپ نے زبردست پوئٹری لکھ ڈالی، زبردست پیراگراف لکھ ڈالا، زبردست پروز لکھ ڈالی، وٹ ایور. ٹھیک ہے، تو دیٹ از ہاؤ اس نے بڑی خوبصورتی سے آرکیڈیا میں پیتھیٹک فیلیسی کو یوز کیا، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا. تو اس کے ساتھ ہماری الزبیتھن ایج کمپلیٹ ہوئی، رینیسنس کا پیریڈ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں اگلی ایج سٹارٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے لٹریری ٹرمز کی. مجھے امید ہے کہ دونوں سیریز آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہیں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.